एम्बेसडर अता मुन्निम शाहिद साउथ एशिया में अपने तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सलाम पेश करता है। आप जहाँ भी हैं खुश व खुर्रम रहें, और ख़ासकर हमारे यंग लोग, हमारे नौजवान जिनके बड़े बड़े ख्वाब हैं, उनके वो ख्वाब पूरे हों। मैं जो आज का मौजू है वो एक ख़ास वजह से सेलेक्ट किया कि जब मैं मुख्तलिफ़ ममालिक में तैनात था तो मैं साउथ एशिया के नौजवानों, जिसमें पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली शामिल थे, उनकी हालत ज़ार देखता था और सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकता था। एक छोटा सा वाक़या शुरू में ही बयान करता जाऊं कि रोम में मुझे 4 हिंदुस्तानी जवान मिले जो शक्ल सूरत से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल होता है, जब तक कि आप एक दूसरे से बात ना करें। तो मैं शाम में एक साइड से गुजर रहा था कि तो वो कार तकरीबन कोई 10-11 बजे का टाइम होगा, तो वो कार में जो कार आपने अबंडन की होती है या जो कार किसी ने अपना डंप कर दी होती है, तो उसके अंदर दाखिल हो रहे थे। मुझे लगा ये शायद पाकिस्तानी है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर कोई आप इनकी हेल्प कर सकता हूँ। या मैंने उनसे पूछा तो बात तो पंजाबी में कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हम पंजाब से हैं, लेकिन पंजाब वो जलंधर या दूसरे कोई इलाके थे वहाँ से थे, और हम यहाँ काम के लिए आए और हमारे पास सोने की जगह नहीं, और ये हमें जगह एक हमारे हिंदुस्तानी भाई ने दी हुई है, तो हम इसी में ही सोते हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। नेक्स्ट टाइम जब मैं वहाँ इंडियन एम्बेसडर जो तैनात थे, वो भी एक ऑफ कोर्स वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वो मुसलमान थे। तो मैंने कहा कि आप एक्सीलेंसी, अगर आप देखें तो आपके कुछ लोग मैंने देखे हैं, तो आप अगर उनके लिए कुछ कर सकें या उनके लिए या जो भी कर सकें। उन्होंने कहा इस तरह के तो हज़ारों लोग हैं, कोशिश करते हैं हम उनकी हेल्प करने की। तो ये वाक़या बताने का मकसद ये था कि वो चारों जवान थे, खूबसूरत थे और कुछ हद तक पढ़े लिखे भी थे, लेकिन अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो धक्के खा रहे थे और 4 एक अबंडन शुदा कार में सोने पर मजबूर थे। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाकी ज़रूरियात वो किस तरह पूरी करते होंगे। कोई पब्लिक टॉयलेट देखते होंगे, और दिन को कहाँ होंगे, और रोम में सर्दी भी काफ़ी पड़ती है। इसी तरह मैं जब पाकिस्तानियों को देखता था तो हमारे पाकिस्तानी भाई कभी नेपोली गया या दूसरी जगह पे गया, कभी 8 रह रहे हैं छोटे से कमरे में, और थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं, 500 यूरो है, क्योंकि एक्सचेंज रेट में बहुत फ़र्क है, लिहाजा वो 200-300 यूरो पाकिस्तान भेज देते थे। वो कोशिश करते थे कम से कम खाएं, कम से कम खर्च करें। सिवाय उनके जो 8-10 साल गुजार के सेटल हो चुके थे, बाकी सारे ही जो लेबर तबका था वो बड़ी मुश्किल हालात में वहाँ अपने वक्त गुजार रहे थे, जहाँ भी मैं मिला हूँ। तो ये मैं अगर आपको ये वाक़यात सुनाना शुरू करूँगा तो सिंगापुर हो, बैंकॉक हो, रोम हो, मास्को हो, या कोई और
ایون کہ افریقہ کا کنٹری اگر آپ کو ہو، نیجر میں کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہاں بھی آپ کو پاکستانی ملتے تھے جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے لوگوں کو لاکھوں روپے دے کر فرانس یا اسپین جانے کے منتظر رہتے تھے، اور وہیں سے دھکے کھا کر کچھ واپس آ جاتے تھے، اور کچھ دو چار شاید پہنچ بھی جاتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا کے نوجوانوں کے ساتھ۔ حالانکہ ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ ایک بڑا ریجن ہے، اس کے اندر 8 کنٹری ہیں، 2 بلین اس کی پاپولیشن ہے، اور کبھی ایک رچ ایریا ہوتا تھا، مغلیہ دور میں ایک رچ ایریا تھا۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں یہاں پر، اور لیکن اگر آپ اس کا پر کیپیٹا انکم یعنی کہ دیکھیں کہ جی ایک آدمی کتنا کما رہا ہے سال میں، ایوریج کر لیں، تو وہ جو ساؤتھ ایشیا کا ایوریج ہے وہ اپراکسیمیٹلی $2000 بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کو میں سٹی اسٹیٹ کہتا ہوں، وہ $38,000 ہے اس کا پر کیپیٹا، اور اسی طرح یورپ کا بھی 37,000 38,000 کے درمیان میں ہی ہے۔ اب آ جائیں، اگر آپ یورپ کا لٹریسی ریٹ تو 100 کے قریب ہے، اور ساؤتھ ایشیا کا 70% ہے، لیکن کوالٹی ایجوکیشن یا صحیح ایجوکیشن یا وہ ایجوکیشن جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ تو میرا موضوع آج کا یہ ہے کہ آپ کس قسم کی تعلیم حاصل کریں، اور پھر اس تعلیم کی بنیاد پر اور اپنی جو آپ کی صلاحیتیں ہیں اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے مطابق، اور پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے جو حالات ہیں ان کو بھی اس میں انکلوڈ کروں گا، کہ آپ اپنی فیملی سے دور ہونے یا اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنے کے بجائے اگر آپ ایک مناسب تعلیم حاصل کر لیں تو مناسب پیشے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو تعلیم، میں اس پہ کوئی دو رائے نہیں رکھتا، تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ دوسرے جانوروں میں اور انسان میں جو بنیادی فرق ہے جو میں سمجھا ہوں، وہ ہے برین کی ڈیولپمنٹ کا۔ یعنی کہ اگر آپ گائے بھینس کو لیں گے یا کسی دوسرے جانور کو لیں گے، یا آپ گوریلا چمپینزی کو لیتے ہیں، تو جس کا 98% ڈی این اے ہماری طرح ہی ہے، تو جو بنیادی فرق ہے وہ ہے کہ وہ ہمارا برین یا ہمارا دماغ ان سے زیادہ ڈیولپ ہے۔ ہمارا دماغ جو ہے وہ کیلکولیشن کر سکتا ہے، ہمارا دماغ جو ہے انالائز کر سکتا ہے، ہمارا دماغ سچویشن کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ برین تو سب میں ہے، لیکن وہ ڈیولپ نہیں ہے، گائے بھینس کا برین ڈیولپ نہیں ہے۔ لیکن ایک اور فرق جو ہے، اگر آپ ایجوکیشن دیں گے اور اگر ایجوکیشن حاصل کریں گے تو پھر ہی وہ جو آپ کا ڈیولپ برین ہے اس سے آپ بینیفٹ حاصل کر سکیں گے۔ آپ کے اندر آپ نے جینیٹک مٹیریل جو آپ نے پیرنٹس سے لیا، اور کچھ آپ جب پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ماحول میں آ جاتے ہیں تو چیزیں ارد گرد سے دیکھ کے لرن کر سکتے ہیں، لیکن
کھانا پینا تو آپ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، ان کا بھی ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، آپ کا بھی ڈائجسٹو سسٹم ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، وہ بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کس طرح اپنے بچوں کو دوسروں سے، پریڈیٹر سے، دوسروں سے بچائیں جس طرح آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پھر منفرد کرتی ہے، آپ کو سوار دیتی ہے۔ تو بیسک تعلیم جو ہے وہ ایک ہائی اسکول تعلیم جو ہے سب کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ تو میرے نوجوان یا ہمارے نوجوان جو ساؤتھ ایشیا میں ہیں، وہ آپ ذرا ان کا اندازہ کریں کہ یورپ میں 16% یا 16% جو ہیں وہ کمپیئر ٹو دوسری پاپولیشن نوجوان ہیں، اور اگر آپ یہی فگر یہاں دیکھ لیں ساؤتھ ایشیا میں جس کی 2 بلین کی آبادی ہے، تو اس میں 40 to 50% یوتھ ہے۔ تو میں چونکہ یہ ایجوکیشن جو ہے اس کے مختلف لیول ہیں، آپ ہائی اسکول کر سکتے ہیں، آپ او لیول کرتے ہیں، آپ سینئر ہائی اسکول کرتے ہیں، یا آپ کالج کرتے ہیں، اس کے بعد آپ گریجویشن کرتے ہیں جو 4 سالہ ہوتی ہے، پھر گریجویشن کے بعد آپ ماسٹر کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، پوسٹ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ لیول ہیں۔ لیکن میرا اس وقت ان لوگوں سے میں مخاطب، ان جوانوں سے مخاطب ہوں جو بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مواقع جہاں کم ہیں، ہم کیا کریں، یہاں کلچر جو ہے وہ مسائل ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اگر ایجوکیشن حاصل کریں گے، ایک بیسک ایجوکیشن، ہائی اسکول ایجوکیشن جو تقریباً تمام ساؤتھ ایشین کنٹری میں فری ہے، اگر آپ کے ماں باپ جو ہیں ان کے کوئی حالات ایسے ہیں، تو اگر آپ نے وہ نہیں کی یا آپ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، موسٹلی جو ہوتے ہیں کہ وہ 8 9 میں سے کچھ لوگ یا کوئی درمیان میں سے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا پہلا سٹیپ اگر آپ نے سکسیڈ کرنا ہے تو ایک ہے کہ ہائی اسکول ایجوکیشن ورنیکولر ہو، پروفیشنل ہو یا نارمل ہو، وہ ضرور حاصل کریں۔ اور ایجوکیشن حاصل کرنے کا مطلب یا مقصد یہ نہیں کہ آپ کچھ میتھ پڑھ لیں گے، کچھ اردو پڑھ لیں گے، کچھ ہسٹری پڑھ لیں گے، کچھ ہندی پڑھ لیں گے، کچھ بنگالی پڑھ لیں گے، کچھ نیپالی پڑھ لیں گے۔ اس کا مقصد بیسیکلی ہے کہ آپ کو آپ کا جو برین ہے اس کو استعمال کرنے کا، اس کو جو اینالیٹیکل اس کی اپروچ ہے اس کو بہتر کرنے کا موقع ملا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ 20-25 لاکھ دونوں جہاں سے بھی کوئی جاتا ہے، وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، جہاں سے بھی کوئی نوجوان باہر جانے کے لیے کرتا ہے وہ 10 سے 15 لاکھ روپیہ ضرور خرچ کرتا ہے، وہ ڈنگی کے ذریعے جائے یا نارمل ذرائع کی جائے۔ یہ میں اپنے پچھلے ٹاک میں بھی اور اپنی پچھلی جو ہماری ایک ویڈیو میں اس میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ آسانی سے نہیں آتے۔ آپ زمین بیچتے ہیں، آپ زیور بیچتے ہیں، آپ قرضے لیتے ہیں، تو یہ آپ اس سے کم جو 4-5 لاکھ روپے کی جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کوئی پروفیشن بھی ہے، ایک تو آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا۔ آپ کی ذات برہمن ہے یا آپ کی ذات آپ چودھری ہیں، سید ہیں، گجر ہیں، جو بھی آپ کے کلچر میں آپ کی ذات ہے، آپ اس سے نکلیں۔ پہلی بات جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اس سے نکلیں کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے لوگ، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بھی کہیں اس سے آپ نے نکلنا ہوگا، کیونکہ لوگ آپ کو برے حال میں دیکھیں گے تو پھر آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے، لیکن جب اچھے حال میں دیکھیں گے، خواہ آپ پلمبر ہیں تو آپ پلمبر ہیں، لیکن پلمبر کا ڈریس پہنیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے انسٹرومنٹ ساتھ رکھیں، اور جو کام کریں وہ محنت سے کریں۔ بیسک میٹرک آپ نے ضرور کرنا ہے، ہائی اسکول آپ نے ضرور کرنا ہے، ورنیکولر کرنا ہے،
ایجوکیشن آپ نے بیسک یہ کرنی ہے، اس کے بعد کی میں باتیں کر رہا ہوں اس لیول پر. نیکسٹ لیول پہ ہم گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن پڑھیں گے ان کو کیا پروفیشن کرنی چاہیے. لیکن جو میٹرک ہیں، اگر آپ ہینڈی مین بن سکتے ہیں، گھر کے چھوٹے موٹے جو بھی کام ہیں آپ وہ کریں، میں آپ کو یقین کراتا ہوں کہ آپ ایک اچھی اماؤنٹ اس وجہ سے کما لیں گے. آپ پولیس میں بھرتی ہو سکتے ہیں، آپ آرمی میں جا سکتے ہیں، آپ نیوی میں جا سکتے ہیں، آپ ایئر فورس میں جا سکتے ہیں، آپ پرائمری ٹیچر بن سکتے ہیں، آپ شاپ کیپر بن سکتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی کیاسک چلا سکتے ہیں، آپ کیئر گیور بن سکتے ہیں کسی کو ضرورت ہے، آپ ڈسپینسر کا کورس کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا ڈسپینسر کا کورس یا میڈیکل ٹیکنیشین کا کورس کر کے آپ اپنا سٹور بھی بنا سکتے ہیں، فارماسیوٹیکل بھی، جہاں جو آپ کے وہاں آپ کے کنٹری میں جس قسم کے ہیں باقی کورسز وہ کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کک بن سکتے ہیں، اور کک کی بڑی رسپیکٹ ہے. آپ پیچھے آپ کو علم نہیں، اور آپ اپنے ایک اچھی اماؤنٹ کما کے باہر آ کے آپ اپنی لائف سٹائل اپنے طریقے سے گزار سکتے ہیں. آپ فلور شاپ بنا سکتے ہیں، آپ ہنی بی جو ہے وہ آپ ان کو پال سکتے ہیں، اور اس سے آپ چھوٹا پولٹری کا کاروبار گھر میں رکھ سکتے ہیں. آپ پیٹ گرومر بن سکتے ہیں. یہ لا تعداد پروفیشنز ہیں. یہ تو ایک بات ہوگی کہ آپ جو پروفیشن آپ نے دیکھنے ہیں، آپ ہیئر سلون پہ کام کر سکتے ہیں، کوئی اس میں آر نہیں. آپ اگر میٹرک ہیں، اچھے ہیئر سلون آپ نے کام سیکھا ہے، تو آپ کے لیے جو باہر جانے کے لیے بھی چانسز بڑھ جائیں گے، اور یہاں بھی کام کرنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور یہ میری استدعا صرف اسکول، ہائی اسکول یا دوسرے جو اسکول کالجز میں لوگ ہیں ان سے نہیں، بلکہ جو مدرسہ کے طالب علم ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک سکل ضرور سیکھیں. پلمبر سے لے کے کارپینٹر تک، کارپینٹر سے لے کے ہیئر سلون، ہیئر کٹنگ تک، ٹھیک ہے جی، اور فلاور شاپ، کوئی ایک سکل ان کو ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب باہر جائیں گے تو آپ کیا پیش آنے والے ہیں. اور یہ ایک اچھی بات ہوگی ہے کہ جو مدرسہ میں طالب علم ہے اس وقت، ان کو مدرسہ والوں نے ہائی اسکول کا بھی ایک، یعنی کہ اسکول کا بھی ایک چانس دے دیا کہ وہ ہائی اسکول کر سکتے ہیں. ان کے لیے بھی سارے پروفیشن، اگر وہ پروفیشن میں ہوں گے اور اس کے بعد اپنے ریلیجن کی، تو ان کی رسپیکٹ ہوگی. اگر وہ اپنے اس کہ جی میں نے ایک قرآن کا علم یا حدیث کا علم حاصل کیا اور اس کی بنیاد پہ مجھے لوگ، تو وہ رسپیکٹ وہ ان کو وہ نہیں ملے گی. وہ پھر جو آپ اگر کسی مسجد میں ہیں یا مدرسے میں ہیں تو آپ کو بس ایک شاید آپ کا گزارا تو ہو جائے، لیکن نہ آپ کو اپنی تسلی ہوگی، نہ آپ کو رسپیکٹ ملے گی. تو میرا تمام سے ہے، آپ ایک سکل سیکھیں اس لیول کی ایجوکیشن میں جو تقریباً اس وقت سب تو نہیں میں کہتا، کیونکہ کچھ لوگ پرائمری اسکول میں ہی چھوڑ جاتے ہیں، ان کے بہت حالات ہیں. لیکن ان کے لیے بھی جن کو کچھ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا شروع ہوا ہے، وہ اگر موٹر مکینک میں ان کو چانس مل گیا تو اس میں اپنے آپ کو ایکسل کریں، بہتر کریں، اور ساتھ ساتھ اپنا جو بھی ہے اپنی لینگویج، اردو لینگویج دیکھیں، انگلش لینگویج دیکھیں، بیسک میتھ دیکھیں، تاکہ اپنے آپ کو وہ اس لیول پہ لے جائیں کہ جہاں پہ ان کو، اور پہلے آپ اپنے آپ کو خود رسپیکٹ دیں، اپنے پروفیشن کو رسپیکٹ دیں، اور پھر آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ رسپیکٹ دیں گے. اس سے میں جو آپ سے واقعی ساؤتھ ایشین جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو بتا دوں کہ آپ اپنے ان چھوٹے چھوٹے کورسز کے لیے بہت سے فری کورسز بھی ہیں، بہت سے بڑی نامینل پرائسز پہ بھی کورس ہیں. آپ ریڈ کو پہ چلے جائیں، ریڈ کو یو کے پہ چلے جائیں، آپ اوڈیمی پہ چلے جائیں، آپ کورسیریا پہ چلے جائیں، آپ ایڈیکس پہ چلے جائیں. اپنی سکلز، کیپیبلٹیز آپ یورپین کے مطابق آپ نہیں بڑھا سکتے ہیں. تو آپ کے پاس لامحدود اپرچونیٹیز ہیں. آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے صرف
یعنی کہ آپ نے کر کے اور باہر جا کے آپ کو کوئی کمانا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آخر میں کہ اگر آپ میٹرک کرنے کے بعد یا اس سے کم بھی آپ کی ایجوکیشن ہے, کوئی اسکل سیکھے بغیر باہر جانے کی کوشش کریں گے تو 3-4 سال تو آپ کو بڑا ہی برے گزریں گے. ہو سکتا ہے آپ واپس بھی وہ بھیج دیے جائے, اور اگر آپ کامیاب بھی ہوگے تو وہ آپ ایک سیکنڈ سٹیزن بن کے وہاں کام کریں گے. تو میری گزارش ہے ساؤتھ ایشین نوجوانوں سے جو بڑے بریلینٹ ہیں, جو ستاروں پہ کمند ڈالنا جانتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی اسکل سیکھیں اور اپنے آپ کوشش کریں کہ اپنی ہی سرزمین پر کوئی کام شروع کریں یا کوئی جاب کریں اور اپنا اور اپنے اہل خانہ کا ایک روزگار کا ذریعہ بن جائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.